मंच पर स्टेज पर रौनक अफरोज़ जुमला उलमा व हुफ़ाज़ व दीगर सामीन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बिला तमहीद व ताख़ीर हम और आप सब मिलकर आक़ा नामदार, मदीने के ताजदार व आलम के मालिक व मुख्तार हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा अलैहि तहिया व सना की बारगाह आली नाज़ में दुरूद व सलाम पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना व मअवाना व मलजअना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि किराम ग़बनिहिल करीम व बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। हज़रात, ये प्रोग्राम हम बड़े शुक्रगुजार हैं उलमाए अहले सुन्नत के कि आप हज़रात सभी तशरीफ़ लाए। माशाअल्लाह, यहाँ नानपारा के कदीम खादिम अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोइनुद्दीन साहब क़िबला और हमारे नानपारे के कदीम इदारा, जो सबसे कदीम इदारा है नानपारे का मदरसा मिसबाहुल उलूम, वहाँ का जुमला स्टाफ माँ प्रिंसिपल समेत तशरीफ़ लाए। और इसके अलावा हमारे मदरसे के पुराने उस्ताद हज़रत क़ारी ज़हीर साहब और हमारे कदीम यहाँ के फ़ारिग़ और उस्ताद बहुत कोने में तशरीफ़ फरमा हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना सैफुद्दीन साहब क़िबला, बड़े मुखलिस उस्ताद गिरामी, आप भी तशरीफ़ लाएँ। हज़रत हाफिज़ अब्दुल मुबीन साहब और दीगर तमाम असातिज़ा आज़ीज़ुल उलूम और असातिज़ा मिसबाहुल उलूम क़ुर्ब व जवार के इम्मा व फ़ारिग़ीन सब तशरीफ़ लाएँ। हम आपके शुक्रगुजार हैं और आप तशरीफ़ लाएँ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल मसला ये है कि ये प्रोग्राम जो रखा गया, इस प्रोग्राम का एक मकसद और मंशूर है और इसे एक इल्मी अंदाज में हम बढ़ाना चाहते हैं, यानी बिलखुसूस उलमाए किराम का इज्तिमा इस प्रोग्राम में साल ब साल हम बढ़ाना चाहते हैं। वजह उसकी ये है कि हर साल ऐसा होता ही है कि अवाम में कुछ नए फितने नई शक्लों में ज़हूर पजीर हो जाते हैं, नए मसाइल खड़े हो जाते हैं, हर साल के कुछ नए मामलात पैदा हो जाते हैं, जिन मामलात पर बाहमी गुफ्तगू हमारे उलमा अहले सुन्नत की बैठ करके आमतौर से नहीं हो पाती है। अच्छा, जलसे जुलूस में मुलाकात होती है तो जलसे जुलूस में चूँकि मसला ये हो जाता है कि जलसे जुलूस में हम बैठ करके फिर एक दूसरे माहौल में होते हैं और सुभान अल्लाह माशा अल्लाह वाली तकरीर हम चाहते हैं ज़्यादातर और दूसरा मिजाज लेकर के बैठते हैं। तो बिलखुसूस हम उलमा अहले सुन्नत का इज्तिमा इस महफिल में चाहते हैं और इसे बढ़ाना चाहते हैं हर साल, ताकि हर साल का जो फितना उस वक्त उभर रहा हो, उस वक्त जो मसला खड़ा हो, उलमाए अहले सुन्नत, अकायदे अहले सुन्नत और उलमाए अहले सुन्नत, अकायदे अहले सुन्नत और मसाइल अहले सुन्नत की रोशनी में, दलाइल अहले सुन्नत की रोशनी में हमारे उलमाए अहले सुन्नत उनके जवाबात क्या हैं बर वक्त आवाम को पहुँचाएँ और आवाम को सही मौके पर सही ज़रूरत के मुताबिक उसकी डोज दी जाए। इस बुनियाद पर यह इज्तिमा हम चाहते हैं। हज़रात, बड़ी देर चूँकि वक्त नहीं है, 12 बजे हमने कहा था कि कुल शरीफ का मौका हो जाएगा और मैं वादा खिलाफी नहीं करता हूँ ज़्यादा, मगर थोड़ा हमारा आपसे भी शिकायत है कि जब कोई प्रोग्राम होता है तो आप बिल्कुल लास्ट में तशरीफ़ लाते हैं, तो जाहिर सी बात है आप नहीं होंगे तो उलमा अहले सुन्नत की तकरीरें पहली कैसी करा दी जाएंगी, या उलमा अहले सुन्नत के बयान कीमती बयान कैसे पहले करा दिए जाएंगे। अभी कितना कीमती बयान हमारे उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम नबी साहब क़िबला का फतावा रज़विया की रोशनी में दलाइल के साथ हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, कि जिसकी मिसाल नहीं पेश की जा सकती। और उसके बाद ना तो मनक़बत का सिलसिला हुआ है, तो मैंने भी अपने लिए एक मौजू चुन लिया था। मैं बड़ी मुख्तसर, चूँकि वक्त नहीं है गुफ्तगू करने का बड़ी तफसील के साथ, 5 मिनट में उस मसले पर गुफ्तगू करता हूँ कि हमने भी अपने लिए एक मौजू चुन लिया था कि बाग़े फ़िदक शिया और सुन्नी के दरमियान इसका क्या मसला है और क्या मामला है। इससे अभी तक बहुत से लोग नावाकिफ़ हैं। इन मसलों को छेड़ने की ज़रूरत क्या है, इन्हें आपके दरमियान बयान करने की ज़रूरत क्या है, वजह क्या है, उसकी एक वजह है। अभी हमारे बोहरवा से तशरीफ़ लाए हैं हाफिज़ सलाहुद्दीन साहब क़िबला, ये मौलाना सलाहुद्दीन यहीं पढ़े हुए हैं, इसी अज़ीज़ुल उलूम के पढ़े हुए हैं। इनके यहाँ गया तो इन्होंने एक बहुत शिकायत की कि हज़रत क्या बताएं, कुछ ऐसे
ان پڑھ جاہل گوار قسم کے پیر آ رہے ہیں، اور وہ پیر خاص طور سے مولائیت کے نام پر، سیدنا سرکار مولا علی کے نام پر. اچھا یہ بتائیے، کیا سرکار مولا علی کا تذکرہ ہم پہلے نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے نا، خوب کرتے تھے نا. سنیے، بولو نا، کرتے تھے نا، کرتے تھے، پہلے بھی کرتے تھے. اور سنی تو ہے ہی وہ جس کے ہاتھ میں 4 یاروں کا دامن ہو. اگر کسی سنی کے ہاتھ میں نبی کے بالخصوص 4 صحابہ اور بالعلوم سارے صحابہ کا دامن نہ ہوا، وہ سنی کیسا ہو سکتا ہے؟ سنی نہیں ہو سکتا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ مولائیت کے نام پر اب وہ اتنی گمراہیت پھیلا رہے ہیں. نہ نماز سے مطلب، نماز کی گارنٹی میں نے لے لی ہے، آپ نماز پڑھیے نہ پڑھیے کوئی مطلب نہیں آپ کو. وہ پیر کا فوٹو لگا کر کے پیر صاحب کا اس پہ تصویر چڑھانا، مالا چڑھانا، یہ ایک بالخصوص. اور معاذ اللہ ہندوانہ رسم و رواج، بعض صوفیت کے نام پر خانقاہیں ایسی وجود میں آ گئی ہیں جو ہندوانہ رسم و رواج کو پروان چڑھا رہی ہیں. جیسے سلام مت کریے، آداب کہیے پیر صاحب سے. جیسے پیر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ آپ نماز مت پڑھیے اور آپ کی گارنٹی شفاعت کی اور بخشوانے کی میرے ہے، میں کروا لوں گا، سارا کام میں کروا دوں گا. اس طرح کی باتیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور اسی طریقے سے انہوں نے یہی بتایا کہ سیدنا مولائے کائنات کے نام پہ حضرت امیر معاویہ کو گالی دینا، نبی کے دیگر صحابہ کو گالی دینا، حضرت سیدنا صدیق اکبر کو گالی دینا، حضرت سیدنا عمر فاروق کو گالی دینا، مولا عثمان کو گالی دینا، اس طرح کے مسائل وہ بیان کرتے ہیں اور اپنے ماننے والوں کو یہی سکھاتے ہیں. تو ہم رافضی ابھی تک سکھاتے تھے، ہم اس مسئلے کو بیان نہیں کرتے تھے. جب تک کہ شیعہ بیان کرتے تھے، ان مسئلوں کو چھیڑتے تھے، ہم نہیں اس پر گفتگو کرتے تھے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمارا معاملہ ان سے الگ ہے. نہ ہمارا ان کے یہاں آنا جانا ہے، نہ کھانا پینا ہے، نہ شادی بیاہ ہے، نہ کوئی مسئلہ ہے. کوئی ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ان سے. ہم اس پر کیوں ان سے الجھیں زیادہ؟ لیکن وہ سنی نما رافضی ہیں، یعنی ہے تو حقیقت میں شیعہ، عقیدے شیعیت کے رکھتے ہیں، مگر کہتے یہ ہے کہ ہم سنی ہیں. تو الحمدللہ ان علماء اہل سنت نے اور ان مسجدوں کے اماموں نے اور ان مدرسوں کے ائمہ کرام نے آ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ عقیدہ اہل سنت پر جب جب یلغار ہوگی اور جب جب ہمیں اکٹھا ہونے کی ضرورت پڑے گی اور جب جب محافظے حفاظت عقیدہ اہل سنت کی بات آئے گی تو ہر مسجد کا امام سر چل کر کے عقیدہ اہل سنت کی حفاظت کرے گا، ہر مدرسہ آگے آ کر کے عقیدہ اہل سنت کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ. ہر مدرسہ آ کر کے عقیدہ اہل سنت کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ. اس بنیاد پر یہ ہمارے علماء ائمہ تشریف لائے، ہم ان کے شکر گزار ہیں. باغ فدق کا جو مسئلہ ہے اس کو بڑی مختصر، چونکہ وقت نہیں ہے، بڑا مسئلہ تو یہی ہو گیا کہ آپ اتنی تاخیر میں آئے، پروگرام جلدی شروع نہیں کروا پائے اور 12:30 بج گئے. 12:30 سے زیادہ وقت ہو گیا. کتنا بیان کریں، کیا بیان کریں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. بھائی مختصر بہرحال حضرات، باغ فدق خیبر کا ایک باغ تھا. اس کو غور سے سنیے گا مسئلہ. باغ فدق خیبر کا ایک باغ تھا جسے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو مال فے کے طور پر اللہ نے عطا فرمایا تھا. اور معاملہ یہ ہوا تھا کہ جب جنگ خیبر کا موقع آیا تو خیبر کے علاقے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہاں کے یہودیوں نے بغیر جنگ کیے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کو وہ جاگیر، وہ علاقہ سونپ دیا اور فرمایا اے آقا کریم علیہ السلام، ہم یہ علاقہ، یہ مقام، یہ باغ آپ کو سونپتے ہیں. اسے مال فے کہا جاتا ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورہ حشر آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا ما آفا اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ اپنے رسول کو مال فے عطا فرمائے کسی شہر کا تو وہ اس کی ملکیت اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی ہوتی ہے اور رسول کے قریبی رشتہ داروں کی ہوتی ہے اور یتیموں کی ہوتی ہے اور مسکینوں کی ہوتی ہے اور مسافروں یعنی ابن السبیل جو ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہے. یہ مال فے اللہ نے باغ فدق کے طور پر اور اس کے علاوہ دوسرے بھی مال فے اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ مال فے جو ہوتا ہے تو مال فے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے قریبی رشتہ داروں کو بنو ہاشم سے کچھ دیتے تھے اور اس کا سالانہ صرفہ اپنی آل کے لیے رکھتے تھے. کچھ مال جو ہے یہ مجاہدین کو دیتے تھے، کچھ مال کسی علاقے کے لیے وقف کر دیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے. علی حسب رأی المصطفیٰ، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جیسے رائے ہوتی تھی آقا کریم علیہ السلام مال وقف کے طور پر اسے صرف فرماتے تھے اور اس کا حصہ لوگوں کو دیتے تھے. اب یہاں پر شیعوں نے کیا کہا
ذرا اس کو غور کیجیے گا. رافضیوں نے کیا کہا؟ رافضیوں نے کہا کہ یہ باغ جو تھا، اس باغ کو حضرت مولائے کائنات حضرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس باغ کو حضرت فاطمہ زہرا کو ہبہ کر دیا. اب ایک دعویٰ یہ ہے، ایک دعویٰ کیا ہے؟ علماء اہل سنت کی خاص توجہ چاہتا ہوں، اور طلبہ بالخصوص جو درس نظامی کے ہیں وہ توجہ دیں گے. دو دعوے شیعہ اور رافضی کرتے ہیں. ایک دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ اس مال کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آقا کریم علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو ہبہ کر دیا، اور دوسرا دعویٰ شیعہ یہ کرتے ہیں کہ اس مال کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی وراثت کے طور پر حضرت فاطمہ کو ملا تھا. دو دعوے ہیں، ایک وراثت کے طور پر باغ فدق حضرت فاطمہ کو ملا، اور ایک حضرت فاطمہ کو مال باغ فدق یہ ہبہ کے طور پر ملا. اب ذرا علماء اہل سنت کی خاص توجہ چاہتا ہوں. ہبہ جو ہوتا ہے وہ زندگی میں ہوتا ہے، اور وراثت جو ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد وراثت جاری ہوتی ہے. تو اب شیعوں کے انہی دونوں دعووں میں تضاد ہے کہ ایک کہتا ہے وراثت کے طور پر ایک دعویٰ، اور ایک کہتا ہے ہبہ کے طور پر. اگر یہ مال ہبہ کے طور پر حضرت فاطمہ کو دیا تو وراثت نہیں ہو سکتا، اور اگر وراثت کے طور پر ہوا تو ہبہ نہیں ہو سکتا ہے. سب سے بڑی خرابی یہ ہے ان کے دو متضاد دعوے. علماء سنت کی خاص دو متضاد دعوے، کیونکہ ہبہ زندگی سے تعلق رکھے اور وراثت بعد زندگی، بعد حیات، موت کے بعد یہ ہبہ کا وراثت کا تعلق ہوتا ہے. اب چلیے یہاں پر پھر مسئلہ یہ ہوا، انہوں نے کہا کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ آیا تو اتنی کہانیاں گڑی. اچھا اس باغ فدق کو، اچھا ان کی تو عادت ہوتی کالے کالوں کی. ابھی ایک آئے تھے ایران سے یہاں نانپارا میں، اور وہ اسی باغ فدق پہ گفتگو کر کے گئے ہیں. میں نے ان کی گفتگو سنی، مگر میں بہت زیادہ ان کو نشانہ نہیں بنانا. میں اپنے لوگوں کی اصلاح چاہتا ہوں، اور یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں میں جو ان کے افکار و نظریات گھس رہے ہیں کیڑوں کی طرح، ان افکار و نظریات پر ہم تھوڑی سی خصوصی گفتگو کریں. حضرات، تو باغ فدق جو ہے، انہوں نے کہا کہ باغ فدق کتنا تھا؟ تو ایک شیعہ بولا، کہا کہ باغ فدق تھا احد پہاڑ سے لے کر کے خیبر کے علاقے تک، جتنا علاقہ تھا سب باغ فدق میں شمار تھا. میں نے کہا اللہ اکبر، یہ دعویٰ اور یہ سر عقل سے کچھ تعلق ہی نہیں. اچھا کیوں؟ کیونکہ باغ فدق جنگ خیبر کے موقع پر سن 7 ہجری میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو ملا، اور احد تو خیبر سے جدا مقام ہے، مدینہ طیبہ میں ہے. اب ذرا غور کیجئے. اب ایک شیعہ نے سنا، کہا کہ یار اس نے تو تھوڑا دعویٰ کر دیا ہے، اور اس نے جو جگہ گنائی ہے وہ تو کم ہے. ہم کو ایسا کرنا چاہیے کہ اپنی مجلس سے زیادہ واہواہی لوٹنے کے لیے اور زیادہ نذرانے وصول کرنے کے لیے. تو ایک شیعہ کھڑا ہوا ذاکر، اس نے کہا باغ فدق کا علاقہ چھوٹا مت سمجھو، سیدہ فاطمہ کا جو حق چھینا گیا تھا وہ تھوڑا موڑا نہیں تھا، اس کی مقدار پوری 7 زمین تھی. تو اب شیعہ نے اتنا دعویٰ کر. اچھا یہ میں ایسا نہیں کہا، ان کی کتابوں میں لکھا ہے پوری زمین باغ فدق تھی. تو تیسرا شیعہ ذاکر، اس نے کہا اچھا تو ہم کاہے کو پیچھے رہیں، ہمارا نذرانہ تو اس سے زیادہ ہونا چاہیے، اور ہم کاہے ان سے کم دعویٰ کریں. تو تیسرے شیعہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یہ بات، اور اپنی مجلسوں میں پڑھ کر سناتے بھی ہیں. تشریف لائیے، اپنی مجلسوں میں سناتے بھی ہیں یہ پڑھ کر کے. اب ذرا سی تیسرا شیعہ کھڑا ہوا، غور کیجئے. تیسرے شیعہ نے دعویٰ کیا، کہا کہ باغ فدق کا علاقہ جو تھا وہ 7 زمین تھی، اور 7 زمین ہی نہیں بلکہ باغ فدق کے طور پر 7 آسمان بھی آل محمد کو ملا تھا. میں نے کہا اللہ اکبر، بات ہی ختم ہو گئی باغ فدق کی. اب ان کی عوام جو بیٹھی ہے وہ ہو بھو 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 سب چالو ہو گئی، رونا شروع ہو گئی. اتنی کہانیاں اس باغ فدق کے سلسلے میں انہوں نے گڑی ہیں، اتنی کہانیاں. تو اس میں یہ جو باغ فدق کے سلسلے میں کہانی گڑی، وہ ایک کہانی یہ گڑی کہ حضرت فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت ابو بکر صدیق کے دربار میں آئی تھیں. علی اختصار یہ کہ آئی تھیں اور کہنے لگیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو مال فدق ہم کو وراثت کے طور پر عطا ملے، نبی کی وراثت سے جو ہمیں باغ فدق ملے، وہ باغ فدق مجھے دے دیجئے. تو اب شیعہ کہتے 3 گھنٹہ حضرت فاطمہ کھڑی رہیں. ہم نے کہا تم نے گھنٹے بھی شمار کر لیے. اچھا بھائی، اس زمانے میں گھنٹوں کی تقسیم بھی تھی، ہاتھ نے 3 گھنٹے بھی شمار کر لیے. کہ 3 گھنٹے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے دربار میں کھڑی رہیں، اور پھر حضرت علی کی گواہی پیش کی، حضرت امام حسن کی گواہی پیش کی، حضرت امام حسین کی گواہی پیش کی، اور حضرت ابو بکر نے بالآخر
ان کو رد کر دیا اور 3 گھنٹہ کھڑے کرنے کے بعد ان کو مال نہیں دیا. حضرت فاطمہ ناراض ہو کر کے اپنے گھر چلی گئیں. حالانکہ معاملہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا, ہے ہی نہیں. اب ایک حدیث پاک سن لیجئے, یہ میرے سامنے مشکات شریف ہے, ابو داؤد شریف نے, امام ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کی, اور تقریباً اہل سنت کی جملہ کتب حدیث میں اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے. عن المغیرہ قال ان عمر بن عبد العزیز جمع بنی مروان حين استخلف فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدك فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج منها ايمهم وان فاطمه سالته ان يجعلها لها فابى فكانت كذلك في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى لسبيله فلما ان ولي ابو بكر عمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته حتى مضى لسبيله فلما ان ولى عمر بن الخطاب عمل فيها بمثل ما عمل حتى مضى لسبيله ثم اقطعها مروان ثم صارت لعمر بن عبد العزيز فرأيت امرا منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فليس لي بحق واني اشهدكم اني رددتها على ما كانت يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رواه ابو داود في سننه. اس حدیث پاک کو اب اس کا ترجمہ سن لیجئے. فرمایا کہ باغ فدق کا مسئلہ یہ تھا کہ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ مال فے کے طور پر ملا تھا, اور پیغمبر اسلام اس مال کو باغ فدق کو میرے آقا علیہ السلام بنی ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر اس کا صرفہ خرچہ کرتے تھے, جو پیسہ اس کا آتا تھا, جو روپیہ اس کا آتا تھا, مال آتا تھا. اس کے علاوہ اگر بنی ہاشم میں یا کسی غریب بچے بچی کی شادی وغیرہ کا موقع ہوتا تھا, اللہ کے نبی اسی باغ فدق کے مال سے اللہ کے نبی اس کی شادی بھی فرمایا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ السلام فی سبیل اللہ, اللہ کی راہوں میں اسے صدقے کے طور پر خرچ کرتے تھے. کہتے تو جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ حضرت ابو بکر صدیق کے دربار میں آئی اور عرض کیا. سیدنا فاطمہ نے کہا کہ میرے بابا جان کی طرف سے جو مال باغ فدق کے طور پر مجھ کو ملا ہے وہ مال مجھے عطا فرما دیجئے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انکار فرما دیا. یہ اہل سنت کی کتابوں میں انکار فرما دیا. کیوں انکار کرنے کی وجہ کیا ہے اس کو سن لیجئے گا. خاص طور سے انکار کر دیا اور کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے دور میں, اپنے زمانے میں جس طرح سے باغ فدق کے صرفے کو خرچ فرمایا ہے, یہ فقیر جانشین پیغمبر ابو بکر بھی اسی طریقے پر جس طرح مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس مال کو صرف فرمایا اسی طریقے سے اس کو صرف کرتا رہے گا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گا. حضرت فاطمہ نے سنا. اچھا تو اب حضرت عمر کا زمانہ آیا. حضرت عمر کے زمانے میں بھی اسی طرح مال باغ فدق کا صرفہ خرچہ ہوتا رہا. پھر حضرت عثمان کا زمانہ آیا. حضرت عثمان نے بھی باغ فدق کو اسی طریقے پر حضرت فاطمہ کو نہیں دیا. حضرت عثمان نے بھی باغ فدق کو اللہ کے نبی کے طریقے پر خرچ کیا جاتا رہا اس کا مال. پھر حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا کا زمانہ آیا. اب سرکار مولا کائنات کا زمانہ آیا. مولا کائنات حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں. چاہتے تو اس باغ فدق کو خلیفہ بننے کے بعد مولا علی یہ حضرت فاطمہ کو دے دیتے, مگر مولا علی رضی اللہ عنہ نے بھی تینوں خلیفہ کے فیصلے پر مہر لگا دی اور بتا دیا کہ علی بھی اسی طریقے پر اس باغ فدق کو سلامت رکھے گا جس طرح نبی کے زمانے میں تھا, ابو بکر کے زمانے میں تھا, عمر کے زمانے میں تھا, علی کے زمانے میں تھا. اور یہ بتا دیا کہ علی نے جو فیصلہ کیا ہے وہی فیصلہ کیا ہے جو مصطفیٰ نے فیصلہ کیا ہے اور نبی کے تینوں خلیفہ نے فیصلہ کیا ہے. مولا کائنات مولا علی مرتضیٰ کے زمانے میں بھی یہ باغ فدق ایسے ہی رہا. اب پھر اس کے بعد زمانہ آیا حضرت حسن کا. حضرت حسن نے اس کو اپنے قبضے میں لیا. پھر زمانہ آیا حضرت حسین کا. حضرت حسین کے قبضے میں رہا یہ. پھر زمانہ آیا حضرت حسن بن حسن کا, ان کے علی بن حسین کا, ان کے قبضے میں رہا. پھر زمانہ آیا حسن بن علی کا, ان کے قبضے میں رہا. پھر زمانہ آیا علی بن حسن برادر حسن بن علی کا, ان کے دور میں بھی یہی رہا. یہاں تک کہ مروان کا جب زمانہ آیا تو مروان نے اس باغ فدق کو اپنے قبضے میں لے لیا اور پھر جس طور پر نبی کریم علیہ السلام خرچ فرماتے تھے باغ فدق کا مال, اس طریقے کو ختم کر کے ایک نیا بدعت کا طریقہ رائج کر دیا اور اپنی پراپرٹی اس کو ذاتی پراپرٹی سمجھ لی مروان نے, خلیفہ نے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جب زمانہ آیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے, جو 5ویں اسلام کے خلیفہ راشد کہے جاتے ہیں, آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پھر سارے
مروانیوں کو جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد فرمایا کہ دیکھو یہ مال جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا، جب اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کو دینے سے اس مال کو منع فرما دیا تو یہ عمر بن عبدالعزیز اپنے قبضے میں نہیں رکھے گا، اسے اللہ کے نبی کے دور کے حساب سے تقسیم کرتا ہے۔ پھر یہ مال، اچھا اب یہ خلاصہ کلام یہ کہ یہ بات ہبہ کا جو ان کا دعویٰ ہے، ہبہ کا جو دعویٰ ہے کہ اللہ کے نبی اسلام نے ہبہ کیا تھا، یہ شیعوں کی ایک کتاب ہے، شیعوں کی کتاب شرح ابن جدید، جو نہج البلاغہ مولائے کائنات مولا علی مرتضیٰ کی کتاب کہی جاتی ہے، اس کتاب کی شرح ہے۔ نہج البلاغہ میں خود شیعوں نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ قال لها ابو بکر لما طلبت فداک بابی و امی انت الصادقۃ الامینہ عندی ان کان رسول اللہ عہد الیک عہدا ووعدک وعدا صدقتک وسلمت الیک فقالت لم یعہد الی فی ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب شیعوں کی کتاب ہے شرح ابن جدید، شیعوں کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت فاطمہ زہرا مانگنے گئیں باغ فدق کہ آپ باغ فدق دے دیجئے، تو حضرت ابو بکر نے کہا اے سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، اے فاطمہ آپ صادقہ اور امینہ ہیں، آپ سچی عورتوں کی سردار ہیں اور امانت دار عورتوں میں سب سے زیادہ امانت دار ہیں۔ اے فاطمہ زہرا آپ مانگ رہی ہیں، آپ کے حکم پر سر آنکھیں قربان، مگر اے فاطمہ زہرا یہ بتائیے کہ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ سے اس کو دینے کا کوئی وعدہ کر رکھا تھا، یا اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کو اس کو اپنی زندگی میں دے دیا تھا، یا اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں کسی اور طریقے پر رائج تھا؟ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی کہ نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے اسے عطا نہیں فرمایا تھا، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ضرور ذکر کیا تھا ایک مرتبہ فدق کا کہ فدق دے دیجئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فدق دینے سے انکار فرما دیا۔ اب یہ کس کی کتاب میں ہے؟ شیعوں کی کتاب۔ کس کی ہے؟ ارے طلبہ بولو نا، کتاب کس کی ہے؟ کتاب کس کی ہے؟ کالے کالوں کی۔ ہم نے کہا کالوں کالوں، تمہیں یہ گورا گورا مسئلہ نظر نہیں آتا ہے؟ شیعوں کی کتاب، اور گڑھتے اتنا ہیں، اس قدر گڑھتے ہیں اور اتنا پھیکم پھاکی یہ کرتے ہیں، اہل سنت بھی اسی میں آ جاتے ہیں۔ بیکا بڑی تفصیل گفتگو ہے کہ مالے اگر ہبہ ہے تو ہبہ بھی باطل، وراثت ہے، وراثت کو مانا جائے تو وراثت بھی باطل ہے۔ وراثت کیوں باطل؟ ایک مختصر گفتگو اس پر سن لیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو مال تھا، انبیاء علیہ السلام کے بس آخری گفتگو، اس کے بعد قل شریف کی فاتحہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو مال ہوتا ہے، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان کا جو مال ہوتا ہے، کسی نبی کا مال اس کی ذاتی ملکیت میں اس کے وارثوں کو نہیں جاتا ہے، بلکہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری شریف میں، امام مسلم نے اپنی کتاب مسلم شریف میں، امام نسائی، ابن ماجہ، ترمذی، ابو داؤد، مسند احمد بن حنبل، بیہقی، شعب الایمان، معجم اوسط، طبرانی کبیر، جتنی اور اس طرح کی اکثر کتابوں میں یہ حدیثیں موجود ہیں، اور 11 صحابی کے نام مجھے یاد ہیں کہ جنہوں نے اس حدیث کو روایت فرمایا ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن عباس اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اور خود امام حسن، امام حسین اس حدیث کے گواہ، اور اس کے بعد اخیر میں سیدہ فاطمہ بھی اس حدیث کی گواہ بن گئی۔ اتنے صحابیوں نے اس کو روایت فرمایا، اس حدیث کو اتنے صحابیوں نے روایت فرمایا۔ حدیث کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکہ نہیں ہوتا، ترکہ جو انبیاء کا ہوتا ہے وہ وراثت میں، اس کو ذہن میں رکھے، ترکہ جو انبیاء کا ہوتا ہے وہ وراثت میں نہیں جاتا۔ اب ذرا دیکھیے، فرمایا عن ابی بکر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکناہ صدقہ۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم انبیاء کرام جو بطور ترکہ چھوڑتے ہیں وہ میرے گھر والوں کا مال نہیں ہوتا ہے، اللہ اسے صدقہ فرما دیتا ہے، اور اس صدقے سے اللہ کی پوری و اللہ کے سارے بندے اور مصطفیٰ کی پوری امت کھاتی ہے اس صدقے سے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اسی حدیث پاک کو پیش نظر رکھتے ہوئے
حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کو مال باغ فدق دینے سے منع کر دیا تھا کہ اے میری شہزادی رسول، اے خاتون جنت، ہم جو آپ کو مال فدق نہیں دے رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی یہ حدیث میرے سامنے موجود ہے، اور ابو بکر نے یہ کہا تھا اے فاطمہ زہرا، آپ کے لیے میری جو ذاتی زمین ہے، ذاتی ملکیت میں ہے، آپ کے لیے سب کی سب حاضر ہے، جتنا چاہیں آپ میری زمین سے لے لیجئے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا۔ اب ایک سوال، بس آخری بات، ایک سوال یہ کہ یہ حضرت، اب کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ بھیا نبی کی صاحبزادی ہیں، شہزادی ہیں، اور مال مانگنے دربار میں گئی تھیں۔ حضرت ابو بکر ہیں، ادھر وہ مال نہیں دے رہے ہیں۔ حضرت ازواج نبی انہوں نے بھی ارادہ کیا لاؤ مال لے لیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب نبی کے چچا ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم کو باغ فدق دیجئے۔ تو کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ آ جائے، یہ وسوسہ نہ آ جائے کہ یہ مال مانگنے گئی تھی۔ نہیں، اپنی غرض کے لیے سیدہ فاطمہ مال مانگنے نہیں گئی تھی۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نبی کے چچا کے لیے، انہوں نے اپنی غرض کے لیے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے مال نہیں مانگا تھا۔ ازواج نبی نے اپنی ذاتی فائدے کے لیے مال نہیں مانگا تھا۔ ان کا عالم تو یہ ہے، یہ ایسی زہد میں رہتے تھے، ایسے تقوی میں رہتے تھے، اور ان کے سامنے تو آل محمد کی شان تو یہ ہے کہ آل محمد کے جو بعد کی آل ہیں، سیدنا سرکار مخدوم اشرف کی چھوچوی، ان کی شان یہ ہے، یہ نبی کے آل کی آل ہے۔ جب ان کی شان یہ ہے کہ پوری سلطنت کو ٹھوکر مار کر کے چلے آتے ہیں اور فقیری میں زندگی گزارتے ہیں، تو نبی کی شہزادی کیسے مال کی دیوانی ہو سکتی تھی؟ مال مانگنے اپنے لیے نہیں گئی تھی، مال مانگنے اس وجہ سے گئی تھی تاکہ نبی کا جو یہ باغ فدق ہے یہ ہمارے قبضے میں آ جائے گا، تو قبضے میں آئے گا تو ہم زیادہ سے زیادہ فقیروں کو صدقہ کریں گے، زیادہ سے زیادہ یتیموں کا سہارا بنیں گے، زیادہ سے زیادہ مدینہ میں خیرات کریں گے، زیادہ سے زیادہ دین الہی میں خرچ کریں گے۔ تو ان ہستیوں کی جو مانگ تھی وہ اس بنیاد پر تھی کہ یہ نیک کام جو ہو وہ ہمارے ذریعے سے ہو، یہ نیک کام ہو جو ہمارے ذریعے سے۔ شیعہ اعتراض کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اے بھیا یہ دیکھو، شیعہ کیا کہتے ہیں، یہ دیکھو یہ کون سا قاعدہ ہے، ہر بیٹا اپنے باپ کی ملکیت سے وراثت پاتا ہے، ہر بیٹی اپنے باپ کی وراثت پاتی ہے۔ ارے بھائی ہم انتقال کر جائیں گے تو میری اگر بیٹی ہوگی تو اسے وراثت ملے گی نہیں ملے گی؟ ملے گی۔ اگر کوئی بیٹا انتقال کر جائے گا تو اپنے باپ کی وراثت پائے گا نہیں پائے گا؟ پائے گا۔ اور وہ آیت کریمہ پیش کرتے ہیں، کیا آیت کریمہ پیش کرتے ہیں؟ دیکھو اللہ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ تم اپنی اولادوں کو اپنی وراثت میں مرد کو دوگنا، عورت کو آدھا دو، عورت کے مقابل مرد کو دوگنا دو۔ تو یوصیکم اللہ، کاف ضمیر علماء کرام کی خاص توجہ چاہتے ہیں۔ ہمارے نانپارہ کے بہت بڑے جو ہے اس وقت کے عالم حضرت علامہ عبدالستار صاحب اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کی اصلاح ہم وقتاً فوقتاً قبول کرتے رہتے ہیں محفلوں میں، اور حضرت کوئی غلطی ہوگی تو ضرور آپ اصلاح فرمائیے گا۔ حضرت اب ذرا غور کیجئے گا، فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تو کہا اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ تم اپنے اولادوں کو وراثت میں حصہ دو، مرد کو بھی یعنی بیٹے کو بھی بیٹی کو بھی۔ تو نبی کی بیٹی نبی کی وارث کی نہیں ہوگی، یہ جو ہے وسوسہ ذہن میں ڈالا بہت مضبوط۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ یوصیکم میں کاف ضمیر جو ہے اس کا مخاطب کون ہے؟ آیا پیغمبر اسلام ہے یا پیغمبر اسلام کی امت اور پیغمبر اسلام کے صحابہ ہیں؟ تو اہل سنت کی جتنی بھی تفاسیر ہیں وہ تفسیر مطول بیضاوی سے لے کر کے تفسیر مجمل تفسیر مختصر جلالین تک، یعنی تفسیر بغوی ہو، تفسیر طبری ہو، تفسیر کبیر ہو، تفسیر ابو سعود ہو، تفسیر نیساپوری ہو، تفسیر نصفی ہو، مدارک التنزیل ہو، تفسیر جلالین ہو، تفسیر ابن عباس ہو، اہل سنت کی جتنی بھی تفاسیر ہیں سبھی کی تفاسیر میں مذکور ہے کہ اس سے انبیاء علیہم السلام مراد نہیں ہیں۔ یوصیکم میں جو کاف ضمیر کے مخاطب ہیں وہ انبیاء نہیں بلکہ نبی کے صحابہ اور اس کے بعد نبی کی امت مخاطب ہے۔ اب طلبہ ذرا غور کیجئے، خاص طور سے جس آیت کا مخاطب نبی ہو ہی نا،
اس آیت کو دلیل میں آپ، جس آیت کا مخاطب نبی ہو ہی نا، اس آیت کو آپ دلیل میں نبی کے ورثہ کے بٹنے میں آپ دلیل پیش کریں، یہ قابل قبول دلیل ہے۔ اب ذرا یہ غور کرو کہ اس میں یہ آیت تو عام ہے، سوال پیدا ہوتا ہے، طلبہ غور کریں گے، یہ آیت عام ہے، پھر جب آیت عام ہے تو اس سے نبی کو خاص کیوں کیا؟ ہم نے کہا ہم ہی نے خاص نہیں کیا ہے، شیعوں تم نے بھی خاص کیا ہے۔ ہمارے یہاں 4 موانع ارث مذکور ہیں، رق مانع ارث سے ہے، کفر مانع ارث سے ہے، اور بدل الملک یعنی ملک کا اختلاف سلطنت، اختلاف ملک مانع ارث سے ہے۔ ہمارے یہاں قتل مانع ارث سے ہے۔ اے شیعوں، 2 میں تو تم بھی اس آیت کو تخصیص خاص کرتے ہو، ایک قتل میں اور ایک کفر میں تم کہتے ہو کافر یہ مومن کا وارث نہیں ہوگا، اور اسی طریقے سے تم کہتے ہو قاتل اپنے مقتول کا وارث نہیں ہوگا، اپنے مقتول مورث کا وارث نہیں ہوگا، تم بھی کہتے ہو۔ تو تم نے بھی تو اس آیت کریمہ کو خاص کیا ہے۔ اگر تم نے ان کے لیے خاص کیا ہے تو اور دلیل سے کیا ہے، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس آیت میں یوسیکم میں جو کاف ضمیر کم ضمیر ہے، یہ عام نہیں بلکہ یہ عام خصہ منہ البعض کی قبیل سے ہے، یہ عام خصہ منہ البعض کی قبیل سے ہے۔ اب بڑی علمی گفتگو، عام خصہ منہ البعض ہے۔ بس آخری بات عرض کرتا چلو، 1 بج گئے، اللہ اکبر، 1 بج گئے، بس یہی لاسٹ بات سمجھانی ہوگی، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ رخصت۔ یوسیکم میں کم ضمیر جو ہے، کم ضمیر یہ عام تو ہے، لیکن عام لم یخص عنہ شیء نہیں، عام خصہ منہ البعض ہے۔ کیا ہے؟ عام خصہ منہ البعض، یعنی بعض اس سے مخصوص کیے گئے، اور اس پر دلیل نبی بھی اس سے خاص کیے گئے۔ اس پر کیا دلیل؟ تو طلبہ غور کریں گے، نبی خاص کیے گئے۔ ہم نے کہا ہر آیت نبی کے لیے ہو، ہر آیت جو امت کے حق میں نازل ہو اس کا حکم نبی پر بھی لاگو ہو، یہ ضروری نہیں۔ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں اچھی لگیں، 2 3 4 تک نکاح کر سکتے ہو۔ تو کیا یہ آیت کا حکم اللہ کے نبی پر لاگو ہوتا ہے؟ نہیں لاگو ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر پر اس آیت کا حکم لاگو نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو 11 شادیاں فرمائیں، لاگو نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح وہاں پر اس آیت کریمہ کا حکم اللہ کے پیغمبر پر لاگو نہیں ہوا، اسی طریقے سے یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کا حکم بھی اللہ کے پیغمبر پر لاگو نہیں ہوگا۔ اور لاگو کیوں نہیں ہوگا؟ ہم نے خبر واحد کو دلیل نہیں بنائی، ہم نے خبر مشہور کو دلیل نہیں بنائی۔ الحمدللہ فقیر نے 11 صحابیوں سے مروی خبر متواتر کو دلیل بنائی ہے، جس کے ذریعے سے اس کو عام خصہ منہ البعض قرار دیا گیا ہے، عام خصہ منہ البعض قرار دیا گیا۔ تو یہ مختصر گفتگو، یہ بڑے بڑے وسوسے ڈالتے ہیں، ان وسوسوں میں مت آئیے۔ باغ فدق کا مسئلہ اتنا گڑھ لیا ہے شیعوں نے، اتنا گڑھ لیا ہے شیعوں نے، بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کے سرے سے ان شیعوں کے وسوسوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، ان شیعوں کے وسوسوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آخری بات عرض کرتا چلوں یہ کہ بس حضرت علامہ فرید الحسن صاحب کا شعر مجھے بڑا پسند آیا، گستاخان ابو بکر کے لیے، میں اس کو یہاں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کوئی بدل نہیں صدیقی کارناموں کا، کوئی بدل نہیں صدیقی کارناموں کا، نبی نے مانا ہے احسان ان کے کاموں کا۔ آج تم مانو نہیں مانو، ابھی علامہ تبریز نے بتایا ہر احسان نبی فرماتے میں نے چکا دیا، مگر ابو بکر کا احسان اللہ قیامت میں چکائے گا۔ تو فرمایا کوئی بدل نہیں صدیقی کارناموں کا، نبی نے مانا ہے احسان ان کے کاموں کا۔ وہ یار غار، وہ صدیق، وہ رفیق رسول، زبان دہر پہ چرچا ہے ان کے ناموں کا، زبان دہر پہ چرچا ہے ان کے ناموں کا۔ نبی کے بعد خلائق میں افضل و برتر وہ ہے امام زمانے کے سب اماموں کا۔ فروغ پاتی ہے جس سے صداقتوں کی نظر، عجب خمار ہے اس میں کدے کے جاموں کا۔ بلندیاں جو خدا اور نبی نے دی ان کو، نہ ہو سکے گا ہمیں
ترک ان مقاموں کا بہت سنبھل کے ہم اس ذات پر زباں کھولے. معاملہ ہے یہ حد درجہ احتراموں کا, چمک رہا ہے ہلال خلیفہ اول, غبار چڑھ نہ سکا اس پہ اتہاموں کا. جہاں پہ حضرت ابو بکر جلوہ فرما ہے, جہاں پہ حضرت ابو بکر جلوہ فرما ہے, اور ابو بکر کہاں جلوہ فرما ہے معلوم ہے, نبی کے پہلو میں جلوہ فرما ہے. مصطفیٰ کے مزار کے ساتھی ہیں ابو بکر, اور وہاں کیسی رحمتیں آتی ہیں. 70,000 صبح میں فرشتے رحمتیں لے کر کے آتے ہیں, 70,000 شام میں آتے ہیں, اور پھر ہمیشہ رحمتیں برستی رہتی ہیں. تو شاعر کہتا ہے جہاں پہ حضرت ابو بکر جلوہ فرما ہے وہاں درودوں کا نغمہ ہے اور سلاموں کا. وہاں سے لیتے ہیں خیرات آفتاب و قمر, وہاں سے لیتے ہیں خیرات آفتاب و قمر کی نور ایسا ہے اس طر کی صبح و شاموں کا. ملک وہاں گلے فردوس لے کے آتے ہیں, وہاں ہے سلسلہ اللہ کے پیاموں کا. وہاں رسول و صحابہ کی مدحتوں کی ہے گون, گزر نہیں ہے وہاں بے ادب کلاموں کا. جو یار غارتا یار مزار ہے اب بھی, جو یار غارتا یار مزار ہے اب بھی, وہی تو مرکز الفت ہے ہم تماموں کا. وہی تو مرکز الفت ہے ہم تماموں کا. اور پھر آگے شاعر کہتا ہے اے جلنے والوں, اے نارے جہیم کے کتوں. اور میں یہ دلیل کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں, جو صحابہ سے دلے گا جہنم کا کتا ہوگا. اس وجہ سے کہ ایک صحابی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں فرمایا گیا, روایت میں آیا ہے من تانا معاویہ فہو کلب من کلاب حاویہ, جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات پر بھوکے وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے. تو ہم صحابی کے گستاخوں کو کتا مانتے ہیں, اور یہ بغیر دلیل نہیں دلیل سے. تو کہتا ہے شاعر اے جلنے والوں, اے نارے جہیم کے کتوں, تمہیں نصیب نہیں ساتھ ذل کراموں کا. وہاں رسائی ہے بس کل صفت نگاہوں کی, وہاں گزر نہیں تم جیسے خار خاموں کا. زبان کھولو گے تو کیا زبان کھولو گے تم کیا کسی کی عزت پر, کھلا ہے بند تمہارے ہی پائے جاموں کا, سزا ضرور ملے گی تمہیں اہانت کی. اے ابو بکر کے گستاخ, ہے علی کے گستاخ, ہے عمر کے گستاخ, ہے عثمان کے گستاخ, اے نبی کے صحابہ کے گستاخ, اے معاویہ کے گستاخ, کان کھول کر کے سن لے, کان کھول کر کے سن لے, سزا ضرور ملے گی تمہیں اہانت کی. حساب ہوگا لعینوں کا بے لگاموں کا, زمین کو پاک کیا جائے ان کے باغی سے, یہی علاج ہے سارے نمک حراموں کا. بڑوں کی عزت و حرمت پہ دے صدا پہرا, بڑوں کی عزت و حرمت پہ دے صدا پہرا, بڑوں کی عزت و حرمت پہ دے صدا پہرا, بڑوں کی عزت و حرمت پہ دے صدا پہرا, بڑوں کی عزت و حرمت پہ دے صدا پہرا. فریدی ہے یہ فریضہ سبھی غلاموں کا, فریدی ہے یہ فریضہ سبھی غلاموں کا. بڑوں کی عزت و عظمت پہ دیں صدا پہرا, فریدی ہے یہ فریضہ سبھی غلاموں کا. تو ناموس صحابہ پر پہرا دینا اور ناموس صحابہ کی حفاظت کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور سنی کے بچے سے عرض ہے, اے جوان تو بھی سن لے, اے بوڑھا تو بھی سن لے, اے ادھیڑ تو بھی سن لے, ہر ایک کان کھول کر کے سن لے. اگر سیدنا معاویہ کی گستاخی سنو, ابو بکر و عمر کی شان میں نازیبا کلمات سنو, برداشت نہ کرنا, برداشت نہ کرنا, برداشت نہ کرنا, سینے پہ چڑھ جانا, وقت ہو تو دلائل سے جواب دینا اور کیفرے کے دار تک پہنچا دینا. اس وجہ سے کہ نبی کے گستاخوں نہ نبی کی گستاخی ہمیں برداشت ہے, اور نبی کے صحابہ کی نہ ہمیں گستاخی برداشت ہے, اور نہ نبی کے گھر والوں کی گستاخی برداشت ہے. اور حق تو یہ ہے ہم کسی ولی کی بھی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے ہیں انشاءاللہ. بالکل قطعاً جو ہے اس تعلق سے واضح کھلا پیغام ہے. اب ذرا ایک نعرہ ہو جائے, اور نعرہ یہ مجلس کا بالکل حصل و حصول ہے. اور کیا نعرہ؟ نعرہ تحقیق. تو جواب میں کیا ہو؟ حق چار یار. الحمدللہ یہی تو سنیت کی خاصیت ہے کہ سنیوں کے پاس خالی ایک نہیں ہے, سنی چار کا بالخصوص, چار یاروں کا نبی کے بالخصوص, اور بالعموم سارے صحابہ کا الحمدللہ سنی دامن تھامے ہوئے ہیں. اب ذرا نعرہ ہو جائے نعرہ تحقیق, زور سے بلند آواز سے, پیچھے والے بھی عوام سے کہنے, طلبہ تو سب جانتے ہیں, احمد تم بولو نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق.
آپ بھی بولیے عوام بدلہ والوں، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ اور ایک نعرہ اور، جب کہا جائے یا صدیق تو آپ کہیں یا علی، اور جب کہا جائے یا علی تو آپ کہیں یا صدیق، تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ صدیق اور علی میں تلازم ہے۔ اگر صدیق کو چھوڑو گے تو علی کا دامن چھوٹے گا، اور علی کا دامن چھوڑو گے تو صدیق کا بھی دامن چھوٹ جائے گا۔ تو کہو یا صدیق، یا صدیق، یا صدیق، یا علی، یا علی، یا علی، نعرہ تحقیق۔ اے بیٹا، اے ببوا، وہ کون سا نعرہ لگا رہا تھا؟ ذرا لگا دے کھڑا ہو کر کے۔ ہاں لگا دو، لگا دو، نعرہ لگا دو بس۔